बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ आप सब ने देखा होगा, अगर टाइम मिला अपनी जॉब से नौकरियों से, तो लाइव स्ट्रीमिंग थी सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रही थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल के हवाले से कि क्या ये बिल दुरुस्त है या इसको कालादम करार दिया जाना चाहिए। इसको कालादम करार देने की बुनियाद तो जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने दौर में 8 रुकनी बेंच के साथ समाअत करके रख गए थे और मुकम्मल समाअत होने तक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था, यानी बुरी तौर पर मुअत्तल कर दिया था इस कानून को। गुज़श्ता रोज़ इसकी दूसरी समाअत हुई जिसमें वकीलों को तफसील के साथ सुना गया और इसमें दो बुनियादी कंट्रोवर्सीज हैं कि एक ग्रुप ये कह रहा है जिन्होंने पहले स्टे दिया हुआ था कि ये और उनके साथ जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो भी उनके हमनवा हैं, और उनका कहना यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं ये आइन में की गई एक तरमीम जो है उसके तहत जब ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाए तो ये आइन के हुक्म के तहत रूल्स फ्रेम किए गए हैं और इसलिए ये रूल्स जो हैं कानून से बालातर। अब ये एक अजीब फ़लसफ़ा है और अचंभे की बात है कि सुप्रीम आइन ने ये हुक्म दिया सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बना लिए, रूल बन गए, तो क्या सवाल अब यह है कि उन रूल्स को आइन का दर्जा हासिल हो गया। जो 8 रुकनी बेंच और दीगर पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो तो यही कह रहे हैं कि इसको अब आइनी शिकों का दर्जा हासिल हो गया, अब इसमें तरमीम करने के लिए आइनी तरमीम ही करनी पड़ेगी। नाज़रीन, अगर ऐसा हो तो आइन ने बेशुमार लेजिस्लेशंस करने का हुक्म दिया हुआ है और बेशुमार काम करने का हुक्म दिया हुआ है जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशंस के ज़रिए हो रहे हैं और ऑर्डिनेंस के ज़रिए भी हो रहे हैं। तो क्या उन सबको आइन का या आइनी तरमीम का दर्जा हासिल हो गया है और उनको ख़त्म करने के लिए अब आइनी तरमीम ही करनी पड़ेंगी? हरगिज़ ऐसा नहीं। और मैंने 30 साल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग की है और हमेशा पाकिस्तानी अदालतों में भी यही देखा कि बिल्कुल ठीक है, हर अदारे के अपने रूल्स होते हैं, लेकिन वो किसी अदारे के किसी रूल ज़ाब्ते कानून के ख़िलाफ़ अगर पार्लियामेंट का कोई कानून बनाया हुआ सामने आ जाता है, दोनों आमने सामने होते हैं, तो फिर रूल को छोड़ दिया जाता है और कानून को तरजीह दी जाती है और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है। जहाँ कानून आ जाए वहाँ रूल की हैसियत नहीं रहती। रूल वहाँ इम्प्लीमेंटेबल है जहाँ उसके मुकाबले में कानून नहीं है। और कल यही सवाल जस्टिस अतर मनल्ला ने किया पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी साहब से कि दुनिया में, पूरी दुनिया की किसी अदालत, किसी जुरिस्डिक्शन, किसी ज्यूरिस्प्रूडेंस से एक मिसाल दे दें जहां रूल जो है वो कानून से बालातर या मुकद्दम हो। नाज़रीन, आपने अगर सुना है और उज़ैर भंडारी साहब ने इसका कोई जवाब दिया तो बताएं मुझे। उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके जवाब में वो आएँ बाएँ शाएँ करते रहे कि नहीं, वो मतलब ये उसके लिए तरमीम तब्दील करने के लिए तरमीम की ज़रूरत होगी, आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी, और आइनी तरमीम ना हुई तो ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। भाई कैसे आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी? सुप्रीम कोर्ट के रूल्स चेंज करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, ये बात समझ से बालातर है। और आइन अगर इतना ही मुकद्दम है, आइन की शिकें, तो एक आइन का आर्टिकल 6 भी है। उस आर्टिकल 6 के तहत एक अदालत बनी और उसने जनरल मुशर्रफ को एमरजेंसी प्लस लगाए जाने के जुर्म में सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। अब आइन के तक़द्दुस और आइनी शिक के मुकद्दम होने का अंदाज़ा आप लगा लें। ये वो बंदियाली टोला है कि जो मुकदमा बनाया वज़ारत दाखिला ने, वफाक ने, अदालत बनी वफाक में, सदर साहब का ताल्लुक़ वफाक से, जुर्म हुआ इनके साथ वफाकी मामला, सज़ा सुनाई वफाकी अदालत ने, और उसकी अगर कोई अपील बनती थी, जुरिस्डिक्शन बनती थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पता था कि
وہ ایسا فیصلہ نہیں دے گی، لہذا مشرف کے حواری وہ اپیل لے گئے لاہور ہائی کورٹ، وہاں انہوں نے خریدی ٹرکوں والی سرکار، اور یہ فیصلہ کروا لیا کہ جو عدالت بنی تھی وہ عدالتی قانون کے مطابق نہیں تھی۔ اب وہ عدالت بھی آئین کے آرٹیکل 6 کے حکم کے تحت ہی بنی تھی، وہاں جو ہے وہ قانون میں ترمیم کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت پیش نہیں آئی، وہ عدالت اڑا دی بغیر جورسڈکشن کے۔ نمبر 1، آؤٹ آف جورسڈکشن آپ نے کیس لیا، جبکہ آپ کے رولز بھی کہتے ہیں اور آپ کا آئین بھی کہتا ہے کہ آپ آؤٹ آف جورسڈکشن کوئی پٹیشن انٹرٹین کر ہی نہیں سکتے، بٹ یو ڈیڈ اٹ۔ اچھا، پھر آپ نے وہ سنی اور پھر آپ نے وہ عدالت اڑا دی۔ اس کے بعد اس کارنامے کے انعام میں آپ کی ترقی ہوئی سپریم کورٹ میں۔ اب سپریم کورٹ میں اب مشرف نے بھی اپنی اپیل کے خلاف سزا کے خلاف اپیل دائر کی، اور جو دیگر بارز تھیں، راولپنڈی بار خاص طور پہ اور سپریم کورٹ بار، انہوں نے جو مظاہر نقوی صاحب کا ٹرکوں والی سرکار کا جو فیصلہ تھا عدالت اڑائے جانے کا، اس کے خلاف بھی اپیل دائر کی۔ اب یہ پورا بندیالی ٹولہ اس اپیل پر سانپ بن کے بیٹھا رہا۔ یہی وہ ترمیم ہے، جو ترمیم جس کو سنا جا رہا ہے، جو قانون آیا ہے نیا، وہ یہی قانون ہے کہ بھائی جان آپ جو آنے والی اپیلیں یا پٹیشنز ہیں اس پر سانپ بن کر بیٹھ نہیں سکتے، ان کی سماعت آپ 14 دن کے اندر وصول ہونے کے بعد مقرر کیا کریں گے، اور بینچ کتنا بنے گا اس کا فیصلہ ایک اکیلا جج نہیں کرے گا کہ اپنی پسند کے 8 جج بٹھا کے بنا لیے، بینچ بنا لیے۔ یہ فیصلہ 3 ججز کریں گے۔ فرض کریں چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پورا فل کورٹ بٹھانا چاہتے ہیں، لیکن باقی 2 جج کہتے ہیں نہیں، فل کورٹ نہیں بیٹھے گا، 9 جج بیٹھیں گے، تو وہ فیصلہ پریویل کرے گا اور وہ معقول فیصلہ سمجھا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد آگے باقی ججز جو ہیں باقی کام بھی کرتے رہیں گے، اور اگر اپیل کی بات آتی ہے تو اپیل کسی اور عدالت میں یعنی ایک نئے بینچ میں جا سکے گی۔ 9 ججوں نے کیس سنا ہے، تو آگے اس کے بعد 17 ٹوٹل کی اسٹرینتھ ہے، تو 10 11 12 13 14 15 16 17 ظاہر ہے وہ پھر ایسا فیصلہ کریں گے کہ 9 کے بجائے 8 ججوں کا بینچ بنائیں گے، اور باقی آگے 9 جج جو ہیں وہ اپیل سن سکیں۔ یہ اس قانون کی منشا ہے۔ اور ابھی بھی اگر جو یہ بینچ بنا ہے، ایک فل کورٹ بنا ہے، اس پہ بھی بار بار جسٹس عائشہ ملک یہی سوال کر رہی ہیں کہ اپیل کہاں جائے گا، اپیل کہاں جائے گا جو اس قانون میں دیا گیا اپیل کا۔ یہ سوال اس وقت بھی آیا تھا جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 8 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ اس وقت بھی پیچھے جو جج بچ گئے تھے وہ 7 تھے۔ یہ سوال آیا تھا کہ اپیل کہاں ہوگی، اس وقت اس پر کسی نے سوال نہیں اٹھایا اور حکم امتناعی جاری کر دیا، لیکن اب یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک دفعہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ قانون درست ہے تو پھر اس قانون کے مطابق ہی معاملات آگے چلیں گے نا۔ ایک دفعہ تو آپ کو یہ کڑوا گھونٹ بھرنا ہی پڑے گا، جو پہلے خرابی ہے اس خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ فل کورٹ ایک فیصلہ کر دے کہ ہاں یہ قانون ٹھیک ہے، اس کے تحت اب جو کوئی بھی اپیل یا پٹیشن آئے گی اس کی سماعت 14 دن کے اندر اندر مقرر ہوگی، اور بینچ بنائے گا 3 رکنی بینچ، 3 رکنی کمیٹی، چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز، اور بینچ ایسا بنے گا کہ اس کی اپیل کی سماعت کی گنجائش بھی باقی رہے۔ اس قانون میں خرابی کیا ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے، سوائے اس کے کہ جو بندیالی ٹولہ ہے جس نے آرٹیکل 6 کے تحت قائم کی گئی عدالت آؤٹ آف جورسڈکشن سماعت کر کے اڑا دی، اور پھر مشرف کی اپیل اور اس فیصلے پر اب تک سام من کے بیٹھے رہے اور اس کی سماعت نہیں ہونے دی، حتیٰ کہ مشرف سزا یافتہ حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ اپیل سن لیتے تو ہو سکتا ہے وہ بری ہو جاتا۔ اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندیالی ٹولہ ہے اس کو آئین مقدم نہیں ہے، اس کو مقدم ہے اپنے اختیارات اور اپنے مفادات۔ یہ اپنے اختیارات اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ آئندہ آنے والے چیف جسٹسز میں یہ سارے ججز شامل ہوں گے،
جس میں خاص طور پر جسٹس اعجاز الحسن بھی ہیں، وہ جو نہیں چاہتے کہ وہ اپنی سول پاور جو ہے وہ ڈیلیکیٹ کر دیں باقی دو ججز میں، جبکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پاور اور اختیارات ایک ہاتھ میں رکھنے کے کسی صورت بھی حامی نہیں ہیں، اور وہ اس قانون کو ایک بہترین قانون سمجھتے ہیں، اور اسی لائن پر وہ دلائل سن بھی رہے۔ وہ جب کاؤنٹر دلائل آتے ہیں اور اس پہ سوال کرتے ہیں تو اس کا کوئی مؤثر جواب نہیں آتا، صرف آئیں بائیں شائیں ہی ہوتی ہے۔ جب ایک سٹیج پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر یہ قانون آ ہی گیا ہے تو اس کا تو پی ٹی آئی کو نقصان کیا ہے، کوئی نقصان ہے تو بتائیں۔ تو اب بات فائدے اور نقصان کی نہیں ہے، بات آئین کی ہے، تو ان کا پھر آئین بتائیں، یہ آئین کے خلاف کیسے ہے، وہ بھی نہیں بتا پا رہے، سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ رولز آئینی ترمیم آئین کی شق کے تحت بنے۔ اچھا بن گئے بھائی، رولز میں خرابی ہے، اب ان کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے قانون آ گئے، یا تو آپ خود رول ٹھیک کر لو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ہم خود یہ بیٹھ کے ججز یہ رول ٹھیک کر لیتے ہیں کہ 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی، اور یہ ساری چیزیں ہم خود بنا لیتے ہیں، رولز میں شامل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں جی، پھر ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر جب وہ ٹھیک ہے تو اب بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، پروسیجر کی خرابی ہے، اور پروسیجر کی خرابی میں آئینی ترمیم ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ فرض کرو آئینی امینڈمنٹ کے ذریعے یہ قانون آ جاتا ہے، آپ پھر اس کو چیلنج کر دیتے ہیں، آئینی ترمیم بھی تو چیلنج ہو سکتی ہے، پہلے ہوئی بھی ہے اور وہ اڑی بھی ہے، تو بات تو پھر وہیں آ جائے گی۔ تو مقصد یہ کہ کسی طرح یہ جو اختیار ہے ون مین شو وہ برقرار رہے، اور ان کو، اور وہ جو بینچ میں آتے ہیں وہ جو فیصلہ کر دے 184(3) کے تحت وہ فائنل رہے، اور اس 184(3) کے تحت وہ یہ حکومتیں اڑاتے رہیں، یہ وزرائے اعظموں کو نائل کرتے رہیں، اور یہ وزرائے اعظموں کے خلاف توہین عدالت لگاتے رہیں، ان کو کوئی روکنے اور پوچھنے والا نہ ہو۔ لیکن چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ڈٹرمن ہیں کہ یہ قانون درست ہے، یہ عدالتی نظام کی اصلاح ہے، یہ قانونی میں پائی جانے والی خرابی اور موشگافیوں کی اصلاح ہے، اس کو پریویل ہونا ہے۔ اس میں جو بیسک بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ جب قانون آ جائے تو پھر رول کی اہمیت نہیں رہتی اور قانون پریویل کرتا ہے، اور یہی سوال جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کل کی سماعت میں کیا کہ دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی ایک عدالت، کوئی ایک جورسپروڈنس، کوئی ایک شق کسی آئین کی، کسی قانون کی یہ دکھا دیں جہاں قانون کی موجودگی میں رولز کو جو ہے وہ تقدس حاصل ہو۔ جہاں قانون آ جاتا ہے وہاں رولز جو ہیں وہ ان کی حیثیت نہیں رہتی، اور پھر قانون کی مانی جاتی ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ کا دیا ہوا حکم امتناعی ختم کر کے اس قانون کو درست قرار دیا جائے گا۔ ناظرین، فیصلہ توقع ہے کہ اگلی سماعت پر شاید ہو ہی جائے، لیکن جب سے لائیو سٹریمنگ شروع ہوئی ہے، جیسا چیف جسٹس صاحب نے کل بھی کہا کہ پہلے تو وہ ہوتا تھا 2 وکیل بحث کر لیتے تھے تو باقی وہ آرگومنٹ اڈاپٹ کر لیتے تھے، اب ٹی وی پر آنے کے شوق میں ہر وکیل 2 گھنٹے دلائی لیتا ہے۔ اور ناظرین، یہ بات شاید ریئلائز ہو گئی ہے چیف جسٹس صاحب کو، یا ہو جانی چاہیے، کہ یہ لائیو سٹریمنگ اس کیس میں یا کسی اور بڑے کیس میں پیش ہونے والے وکیلوں کی مفت کی کروڑوں روپے کی پبلسٹی ہے۔ 2 گھنٹے تک وہ عوام کے سامنے ٹی وی پر دلائل دیتے رہتے ہیں، لوگ انہیں دیکھتے سنتے ہیں، اور وہ پھر ان کا وہ پروفائل ہائی جاتا ہے اور وہ ان کی فیسیں ہائی جائیں گی کہ انہیں کسی کی اشتہار بازی کی ضرورت رہے گی، نہ کسی کیمپین کی، نہ کسی مینوورنگ کی۔ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا لائیو سٹریمنگ کس حد تک ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں تو لائیو سٹریمنگ ہر کیس میں ہونا، اور اتنی زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، چلیں ریکارڈ کر لیں، اس کے کچھ پورشنز آپ سنوا دیں، دکھا دیں۔ بہرحال کمیٹی اس پہ بنی ہوئی ہے، یہ احساس چیف صاحب کو بھی ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے بھی اس کا جائزہ لیں گے۔ آئندہ سماعت پر دیکھتے ہیں لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے یا نہیں، اور آئندہ سماعت پر دلائل مکمل ہو جاتے ہیں اور فیصلہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ توقع یہی ہے کہ اگلی سماعت پر، جو کہ پیر کے روز ہونی ہے، آنے والے پیر کو سماعت مکمل ہو جائے گی اور اس کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جو بھی صورتحال ہوگی ناظرین، اس سے بھی آپ کو بر وقت آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ اس وقت میں نے لفظ بر وقت استعمال کیا ہے، یہ تو سماعت کل کی تھی اور میں نے آج اس پہ پروگرام کیا، لیکن آج میں نے پروگرام اس لیے کیا کل تو یہ لائیو چل رہا تھا، اور آج اس کا جو ایک اینگل تھا جو میٹر کرتا ہے، جو شاید بہت سارے لوگ مس کر گئے ہوں گے، وہ لوگوں کو بتانا تھا، اپنے ناظرین کو، وہ میں نے بتایا
کہ اس کیس میں جو فیصلے کی بنیاد ہوگی وہ جسٹس اطہر من اللہ کا یہ سوال ہے کہ دنیا میں کہیں بھی قانون پر رول کو فوقیت حاصل نہیں ہوتی. جہاں قانون آ جاتا ہے وہاں قانون ویلڈ کر دیا جاتا ہے اور قانونی مقدم ہوتا ہے. تو ناظرین اجازت دیجیے اس نوٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے اور میرا تجزیہ کس حد تک درست قرار پاتا ہے. جو بھی صورتحال ہوئی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. اجازت دیجیے. راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.